बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि इस शहर कायद में मुझे आपने एक मौका दिया जिसमें कि मैं आके और कायद के मज़ार पर हाज़री दूँ। दूसरी बात यह है कि जैसे आपको मालूम है कि इस वक्त हमारा जो कराची और दीगर अज़ला सिंध के जो हैं उसके लिए हमारी हुकूमत एक बड़े कमिटमेंट के साथ और बड़ी उसके साथ क्लियर माइंडेडनेस के साथ, बिल्कुल इसमें हमें कोई शक व शुबा नहीं है कि जो कराची और दीगर जो सिंध के अज़ला हैं वो हमारे लिए उतनी अहमियत रखते हैं जिस तरह के बाकी पाकिस्तान रखता है। आपने ये भी देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उन्होंने अपनी हर तकरीर में और हर मीटिंग्स में हमें इसी बात की हम इसकी गवाही देते हैं कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान को अपना मुल्क समझा है और किसी एक ख़ास इलाके में जहाँ पे हमारी हुकूमत हो, जहाँ पे हमारी हुकूमत ना हो, ये सब हमारे लिए बराबर हैं, क्योंकि हम बुनियादी तौर पे जहाँ पे खड़े भी हुए हैं हम एक कौम हैं और हमारा जो इत्तेहाद है वो हर सूरत में कायम रहना चाहिए। सियासी मुखालफतें अपनी जगह पर, लेकिन जो बुनियादी जो पाकिस्तान की जहाँ तक के मुस्तकबिल का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान के खुशहाली का जहाँ तक ताल्लुक़ है, पाकिस्तान की बका का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसमें हम सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पूरी ये कोशिश है कि वो इसमें अपना हिस्सा डालें। जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने और बाकी यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने जो भी किए, इसमें कि K4 का मंसूबा, KCR हो गया, और जो नकासी का और इस किस्म के जो कराची के जो प्रोग्राम्स हैं जो कि 1.1 खरब रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसका मकसद यही है कि हम सिंध को और अपने मुल्क का एक अहम तरीन हिस्सा समझते हैं। और हम ये समझते हैं कि जिस तरह एक कराची एक पाकिस्तान के इकोनॉमिक हब भी है, यहाँ पे हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल सेंटर है, तो हम उसकी उठान के लिए हम जो भी कर सकते हैं, जो भी हिस्सा अपने कम वसाइल के बावजूद, यही उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट्स इनका जिक्र अभी मैंने किया, इसमें सिंध हुकूमत भी उसमें अपनी कोऑपरेशन दिखाएगी और वो जो है तो इसको गैर सियासी बुनियादों पर इसकी जो है इस पे जो अमलदारी है उसको यकीनी बनाने में अपना हिस्सा अदा करेगी, जो कि बदकिस्मती से हम समझते हैं कि इस वक्त उस रफ्तार के साथ, उस कमिटमेंट के साथ वो चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है जिस तरह के उनको बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ज़ाहिर है कि ये तो कराची के अवाम की सहूलत के लिए सब कुछ किया जा रहा है और कराची के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को एक बड़ी हिस्सा दिया है अपने हमारे जो इलेक्टोरल जो हमारा जो हिस्सा है उसमें हमें सीट्स भी मिली और हम समझते हैं कि ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। तो हम उसमें हमारी जो लीडरशिप है, लोकल लीडरशिप है, वो सारी इस वक्त पूरी उससे अपनी कोशिशों को जारी रखे हुए हैं कि जो कराची के जो मेन बड़े बड़े जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हम अपनी पूरी तरह से हर वो अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करें जिससे कि कराची के अवाम को सहूलत हो, इस शहर की जो खुशहाली है उसमें मज़ीद इजाफा हो और यहाँ के जो लोग हैं वो एक सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। अच्छा चिबली साहब, आपने कहा कि वज़ीर आज़म के नज़दीक सिंध के दीगर अजला भी कराची की तरह अहम है, लेकिन क्या वजह है कि इतनी बड़ी बारिशें हुई, तबाही आई, वज़ीर आला ने ख़त लिखा, नुकसानात की तफसीलात बताई, वज़ीर आज़म साहब ने एक दौरा तक करना गवारा न किया। एक तो ये बात है और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि दीगर अजला भी बराबर है, तो किस जिले के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट आपने अनाउंस किया है सिवाय कराची के? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब भी कराची या दीगर सिंध के अजला की बात होती है, चाहे वो सैलाब की सूरत में जो भी मसाइल दरपेश आए, हमारी हुकूमत इस वक्त भी कोऑर्डिनेट कर रही है अंदरून सिंध, जहाँ पे हमारे जो एलाइज हैं, हमारे जो कोलिशन पार्टनर हैं, उनके साथ मिलके हम ऐसे कोई पैकेजेस बना रहे हैं जिससे कि जो सिंध के दीगर अजला हैं उनको भी वही हिस्सा मिल सके जो उनका हक मिलता है। और ख़ास तौर पे जो
یہ نقصانات ہوئے ہیں۔ یہ بتائیے جناب، میرا سوال ہے کہ اداروں اور پاکستان کے خلاف عوام کچھ بھی نہیں سنتے، غم و غصہ ہے، تو حکومت جو اس کو بند کرنے کی کیا کر رہی ہے؟ اور آج کل جلد سے جلوس ہو رہے ہیں، کہا جا رہا ہے آدھی حکومت لڑکھڑا گئی ہے، تو کیا جلد سے جلوسوں سے حکومت جائے گی؟ اور یہ جو اتحاد بنا ہے ایک دوسرے کو کس کو دھوکہ دیں گے؟ دونوں کا جواب دیجیے گا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے اس وقت اس میں بنیادی طور پہ ذاتی مفاد ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان کے عوام جب لائے، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جو اس ملک میں جو کرپشن، جو لوٹ مار، جس طرح کے غریبوں کا استحصال کیا گیا، ان لوگوں کو کٹہرے میں لانا کا مینڈیٹ تھا ہمارے پاس۔ اب جو یہ ساری یہ کوششیں ہو رہی ہیں مختلف جلسے جلوسوں کی، عوام میں بے چینی، بے یقینی پھیلانے کے لیے، وہ جو ہے تو بنیادی طور پہ اس کا ایک ہی مقصد ہے۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، وہ جو ہے تو اپنی لیڈران کی کرپشن کو چھپانے کے لیے، اور ان کا یہ کوشش کہ کسی نہ کسی طرح سے حکومت پہ زور ڈالا جائے، پریشر ڈالا جائے کہ وہ ان کے ساتھ مذاکرات پہ راضی ہو جائے، کہ ان کے جو کرپشن کے کیسز ہیں ان میں نرمی کی جائے، یا ان کے پیچھے جو ان کی جو پکڑ کی جا رہی ہے اس میں جو ہے تو ان کو ریلیف ملے۔ لیکن یہ بات تو کوئی نہ پرائم منسٹر عمران خان اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، یہ تو بنیادی طور پہ پاکستان کے لیے ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کہ اس ملک کے وسائل کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا، عوام کا خون چوسا، یہ بنیادی احتساب ان کا ہے اور اس کا ان کو جواب دینا ہوگا۔ اداروں والا ایک منٹ جواب تو دیں، اداروں کو بدنام کر رہے ہیں، ان کے اور عوام میں بڑا غصہ پایا جاتا ہے۔ بالکل بالکل، یہ دیکھیں جب آپ اپنی ذاتی مفادات کے لیے اس حد تک پہنچ جائیں کہ جس میں کہ آپ ملک کے اداروں کو، ملک کی جوڈیشری کو، آرم فورسز کو، یا اور بھی جتنے بھی ادارے ہیں ان پہ اگر آپ ان کو بھی داؤ پہ لگانا چاہتے ہیں تو یہ تو ظاہر ہے کہ قوم اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرے گی، بیکاز یہ ادارے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا ملک چل رہا ہے اور ہمارا ملک قائم ہے۔ شبلی صاحب، ملک میں سیاسی موازرائی عروج پر پہنچنے والی ہے۔ آپ کے دور حکومت میں ایک ایس ایچ او کو یہ اختیار دیا گیا ہے جس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے پاس ہے، کیسے ایک ایس ایچ او راتوں رات 40 بڑے رہنماؤں جو دو سابق وزیر اعظم اور ایک آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بھی شامل ہے، ان پر جو ہے نا وہ بغاوت اور غداری کے مقدمات قائم کرے۔ آپ ایک عظیم باپ کے بیٹے ہو، آپ کے دور میں ہی اظہار رائے پر جو قدغن لگائے جا رہے ہیں، مسلسل اس کا سلسلہ جاری ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے، چونکہ آپ ایک بڑی شخصیت، ایک عظیم شخصیت کے جو ہے نا وہ بیٹے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سارے جلسے جلوس، یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، جو کہ میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ دیکھیں، عوام کوئی اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ وہ ان کی یہ جو ماحول وہ کریٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اس وقت پاکستان کووڈ کے بعد، اب دیکھیں کووڈ ایک ایسی چیز تھی جس کے لیے ہم آج بھی جو ہے اس سے بالکل وہ نہیں ہوئے، لیکن دوسرے ممالک کے نسبت ہمارے جو حکمت عملی تھی، ہماری جو حکومت نے جو تدابیر لیں، اللہ تعالیٰ کی مدد سب شامل ہوئی اور ہمیں وہ نقصان نہیں ہوا کہ لیکن ایک ہماری اکانومی کو بھی دھچکا لگا، ہماری جو ان امپلائمنٹ ہے اس پہ بھی ضرب آئی۔ اب ایسے حالات میں اگر کوئی اپوزیشن کی پارٹی اس قسم کا کیمپین شروع کرنا چاہتی ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ ملک دوست تو ہو نہیں سکتی ہے۔ اس قسم کی باتیں کرنا کہ یہ کسی نے یہ جس واقعے کا ذکر آپ کر رہے ہیں، اس میں تو ہمارا کوئی لینا دینا ہے نہیں۔ اس ملک میں کوئی بھی اٹھ کے تو جا کے ایف آئی آر کر سکتا ہے، کسی کے خلاف کر سکتا ہے۔ حکومت اس معاملے میں نہیں ہے، ہماری توجہ ہے عوام کی بھلائی کے لیے، فلاح کے لیے کام کرنا، ہم اس پہ فوکسڈ ہیں، اور یہ جو ہے تو آئیں گے بیکاز ان کا جو ہے ان کے پاس کوئی وہ اخلاقی جواز نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ ایک تحریک چلا سکیں، کیونکہ یہ تو اس چیز کی جس صورتحال میں ملک ہے، یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے، یہ سب کی تو بنیادی وجہ یہ لوگ خود ہیں، تو یہ خود اپنے خلاف جو ہے تو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو ہم تو 2 سال ہوئے ہیں آئے ہیں، انہوں نے تو 10 سال حکومتیں کی ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اداروں کو جو تباہ کیا ہم نے کیا، 2 سال میں ہم نے کیا۔ یہ جو مہنگائی کے اور جو قرضوں کے اور جو اور مشکلات جو پورے جو اداروں کو مفلوج کر دی گیا صرف ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے کہ ان کی جو کرپشن ہے اس کے لیے اس کو وہ سہولت کار بنے ہوئے ادارے جو کہ ہیں ہی اسی لیے کہ وہ ان چیز کو روکیں۔ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا ہے
کہ اپوزیشن کے لیے کنٹینرز ہم نے منگوا لیے ہیں. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کتنے کنٹینرز منگوائے گئے ہیں اپوزیشن کے لیے؟ یہ جی آپ فیصل جاواد سے بھی حکومت کا کہنا ہے کہ غیر قانونی غیر آئینی طور پر جزائر پہ قبضہ کیا گیا ہے. دیکھیں آج کا آرٹیکل 72 کی شق نمبر 1 کیا کہتی ہے اور 18 ترمیم کیا کہتی ہے؟ اسی میں ایڈ کر لیں کہ سندھ کے عوام نے جو ہے احتجاج بھی کیا ہے اور پیپلز پارٹی نے جو ہے مجبوراً یوٹرن اسی بات پہ لیا ہے کیونکہ وہاں جو مقامی لوگ ہیں ان کا جو ہے رائٹ ہے وہ متاثر ہوں گے اور فشریز انڈسٹری ہے وہ متاثر ہوگی. کیا کہیں گے؟ اچھا اس میں پیپلز پارٹی نے خط لکھا ہے, اس کو ایڈ کر لیں تو وہ اب جو وفاقی حکومت ہے وہ جو فیصلہ کیا گیا ہے لینے کی پوزیشن میں ہے جو جزائر کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے خط لکھا ہے. دیکھیں آپ کو ایک تو چیز ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک کام ہے جو کہ آپ خود بھی نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتے, اس کے ایک ٹیکنیکل جو ایشوز ہیں وہ آپ علی زیدی صاحب نے بڑے مفصل طریقے سے اس کا جواب دے دیا ہے. دوسری بات آپ نے کہا کہ وہاں پہ جو فش ہے اور جو وہاں کی لوکل وہ ہے ایکالوجی ہے وہ افیکٹ ہوگی, اس کو تو آپ نے پورا سیوریج کا وہ بنا دی ہے. ہماری تو کوشش یہی ہے کہ اس میں اکنامک ایکٹیویٹی کریٹ ہو. کس کی انڈسٹریز, یہاں کراچی کی سندھ کی انڈسٹریز کو فائدہ پہنچے گا, یہاں کا روزگار پیدا ہوگا. ہم ایک ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, ہم فورن انویسٹمنٹ لا رہے ہیں آپ کے علاقے میں. ہم آپ کی جہاں پہ حکومت ہے آپ وہاں پہ ہم ایک ایسا پروجیکٹ شروع کرنا چاہ رہے ہیں جس میں کہ ظاہر ہے کہ جو بھی لوگ اس سے متاثر ہوں گے, ہمیشہ کوئی نہ کوئی تو متاثر ہوتا ہے, ان کو پراپر کمپنسیشن دی جائے گی, ان کو وہاں کا حصے دار بنایا جائے گا. یہ تو ہم ایک کام ہے جو کہ ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں اور اس کو یہ سیاست کی نظر ہمیشہ کرتے ہیں. یہ تو ان کا ایک ہمیشہ روایت ہے. دیکھیں کوئی آئینی حکومت کوئی غیر آئینی کام کر ہی نہیں سکتی ہے. آپ یہ سوچیں کہ اس علاقے کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے علاقے میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں, آپ کے جو انڈسٹریز ہیں وہ چلیں, وہ بھی روزگار کے مواقع پیدا کریں, ایک وہ اپرچونٹی ملے لوگوں کو, انویسٹمنٹ آئے, لوگ آئیں. تو آپ چاہتے ہیں تو پھر تو ہمیں کیوں لائے جاتے ہیں سر, پارلیمنٹ کی موجودگی میں آرڈیننس کیوں لائے جاتے ہیں؟ دیکھیں آپ اگر دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک کورونا کے جو اثرات ہیں لاسٹ کوشچن جو کورونا کے جو اثرات ہیں آپ کو معلوم ہے, نہیں اس سے پہلے نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ اکانومی, ایک سیکنڈ نا, آپ جو ہے تو اکانومی کو دیکھیں کہ کس حالت میں ہمیں ملی تھی. آپ کے پاس 6 ہفتے کے جو ہے تو وہ ذخائر نہیں تھے فورن ایکسچینج کے. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا 20 ارب ڈالر کا پہنچ گیا تھا, جو اللہ کے فضل سے ہم نے وہ کر کے اس کو ہم مثبت اس میں لے آئے ہیں. ایکسچینج ریٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کی اکانومی یہ چھوڑ کے گئے تھے اس میں تو پاکستان کا ڈیفالٹ کرنے کا خطرہ تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم شروع کہاں سے ہوئے ہیں. اگر آپ کو یہ اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہم شروع کہاں سے ہوئے ہیں تو آپ بالکل آپ تو ہمارے گیت گائیں گی, کیونکہ جس مشکلات میں سے ہم نے نکالا ہے, جو سٹیبلٹی ہم لائے ہیں, اس کے بعد کووڈ آ گیا, آپ کے سندھ میں سیلاب آ گئے اور خیبر پختونخوا میں سیلاب آ گئے. اس کے باوجود ہم جو ہے تو ہمارے ریزرو جو ہیں تو وہ 20 ارب ڈالر پہ ہم دوبارہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے لے کے چلے گئے ہیں. ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو زیرو کر دیا ہے. ہماری جو ترسیلات ہیں بیرون ممالک وہ بھی مثبت ہیں, سارے اشاریے مثبت ہیں ماں سوائے انفلیشن کے. وہ ہم مانتے ہیں کہ وہ جو ہے, لیکن جو دنیا میں میڈیا سے متعلق تنخواہیں نہیں مل رہی ابھی تک, آپ کے دعوے ہاں یہ میرا لاس, یہ بڑا اہم بات کی ہے انہوں نے. نہیں ایک سیکنڈ میں یہ جو انہوں نے بھائی نے سوال کیا وہ سب سے اہم ہے. جو کہ دیکھیں ہماری حکومت نے آتے ہی جب مجھے یہ ذمہ داری دی گئی اس وقت سے لے کر ہم 1 ارب سے 1.5 ارب روپے کے پیسے دے چکے ہیں. جتنے بھی میڈیا کے ہمارے واجبات تھے, یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ تنخواہیں کچھ ایسے چینلز ہیں, کچھ ایسے اخبارات ہیں جو اپنے ان کو نہیں کر رہے. اور ابھی ہم میکنزم بنا رہے ہیں جس میں کہ ہم پہلے یہ یقینی بنائیں گے کہ جو تنخواہیں جو امپلائیز کی تنخواہیں ہیں وہ ان کی گارنٹی ہو کہ جن کو جو بھی پیسے مل رہے ہیں, جن چینلز کو, جس میڈیا ہاؤسز کو, جن نیوز پیپرز کو, تو وہ اپنی تنخواہوں کا وہ جو ہے تو ڈائریکٹ جو ہے نا ان کو ہم یہ تنخواہیں دیا کریں گے. تو اس کا یہ ایشو ہمارے لیے بہت قریب ہے, ہم سمجھتے ہیں. تھینک یو سر, تھینک یو. بہت شکریہ.